बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। वज़ू के मसाइल हम पढ़ रहे थे कि वज़ू करने का मसनून तरीका क्या है। इस बारे में कुछ हमने इज़हार ख्याल किया था, और वज़ू की हकीकत क्या है और इसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या है और वज़ू के फ़राइज़ क्या हैं। तो हमने बयान किया कि जिस अंदाज में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू किया, उसी अंदाज में हम पर वज़ू करना वाजिब है। और इसमें इब्तदा में आपने हमेशा हाथों को धोया है, फिर कुल्ली की साथ नाक में पानी डाला और नाक को साफ़ किया, और फिर आपने चेहरा धोया। फिर और चेहरा धोने के बाद अपने बाजुओं को कोहनियों समेत धोया, और इसी तरह पूरे सर का मसा कानों समेत। यहाँ तक हम पहुँचे थे कि रसूलुल्लाह ने पूरे सर का मसा किया, और सर के कसम मसा में कान भी शामिल है, क्योंकि आपने हमेशा सर के साथ कानों का भी मसा किया है। अलबत्ता अगर सर पर कुछ बांधा हुआ हो इंसान ने, जैसे कि पगड़ी बांधी हो, तो पगड़ी पर मसा किया जा सकता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पगड़ी पर मसा करना साबित है। पगड़ी के अलावा सर पर दीगर अशिया भी पहनी जाती हैं, जैसे कि मर्द टोपी पहनते हैं या औरतें वो अपना दुपट्टा वगैरह ओढ़ती हैं या अपना स्कार्फ वगैरह लेती हैं। तो पगड़ी के अलावा इन अशिया पर मसा करना साबित नहीं। पगड़ी के अलावा दुपट्टे पर या टोपी पर मसा करना साबित नहीं। पगड़ी पर मसा करने में गालिबन हिकमत यह है कि इसको उतारना और फिर पहनना, इसमें थोड़ा टाइम लगता है या थोड़ी मेहनत लगती है, इसलिए इस पर शरीयत ने मसा करने की रुख्सत दी है। और जो दुपट्टा है या टोपी है, इसको उतार कर पहनने में कोई इस कदर मुशक्क़त का सामना नहीं होता, इसलिए इसलिए इजाज़त नहीं। अलबत्ता अगर औरत ने स्कार्फ ऐसे अंदाज में बांध रखा हो जैसे पगड़ी की मिसल हो जाए, जैसे बाज़ तकरीबात में या शादी में किसी फंक्शन में औरतें बहुत पिन्ने वगैरह लगाकर सर पर स्कार्फ बांधती हैं, और उसको उतारना शायद पगड़ी उतारने से भी ज़्यादा मुश्किल है। तो इसमें शेखुल इस्लाम वगैरह का कौल मौजूद है। बाज़ उलमा ने यहाँ पर रुख्सत और इजाज़त दी है कि और जो नमाज़ पढ़ना चाहे, कि ज़ाहिर है कि वो उतारेगी तो दोबारा उसको पहनना और बांधना वो आसान ना होगा, इसमें थोड़ी मुशक्क़त है, तो उसको रुख्सत दी जा सकती है। यानी ऐसा दुपट्टा जो बांधा गया हो, लपेटा गया हो या लपेट कर बांधा गया हो या पिनें लगाई गई हो, या उसको पूरी तरह सर पे अच्छी तरह स्कार्फ की तरह लपेटा गया और बाद में लपेटना बांधना मुश्किल हो, या उसमें थोड़ा टाइम लगे, मेहनत लगे, तो उस पर इंशाल्लाह मसा की इजाज़त है। अलबत्ता अगर नॉर्मल दुपट्टा है तो उस पर मसा नहीं किया जाता, उसको उतार कर मसा करे औरत सर का, और बाद में फिर दुपट्टा ओढ़ ले। और सर नंगा करने से वजू नहीं टूटता। सर को ढांपना वजू के लिए शर्त नहीं है, नमाज की सेहत के लिए शर्त है। जी, यहाँ पर इसका थोड़ा सा तज़किरा है, बाकी इन मसाइल की तफसीलात इंशाअल्लाह बाद में हम पढ़ेंगे जब मसा के मसाइल आएंगे। यहाँ तक देखिए, खुलासा ये कि मसा करते हुए पूरे सर का मसा करना वाजिब है। और मसा करने में मैंने कहा था कि इसका मसनून तरीका ये है कि हाथों को सामने से सर के साथ प्रेस करते हुए पीछे ले जाएं, और प्रेस करते हुए आगे तक ले आएं। बालों के उगने की जगह ये सारी सर कहलाती है। और औरतों को या बड़े बाले जिनके बड़े बाल हों, तो अगर उनको सर हाथों को वापस लाते हुए बालों के बिखरने का अंदेशा हो कि बाल बिखर जाते हैं, या अगर चुटिया में बाल दिए हों तो वो बाहर निकल आते हैं और फिर मुंतशिर हो जाता है फिर सर, तो वो साथ रगड़ कर लगाने की बजाय थोड़ा थोड़ा प्रेस, यानी हाथों को साथ दबाते हुए सर को ऊपर आ जाए। बस ये कि सर को हाथों के साथ छूना और मस करना हो जाए, टच करना करते हुए ऊपर आ जाए आसानी से इंशाल्लाह। शरीयत में इतनी तंगी नहीं है कि लोगों को इस तरह की मुशक्कत में डाला जाए। इसके अलावा यहाँ पर जो पगड़ी पर मसा का थोड़ा जिक्र किया गया, मसा करने वाले को इख्तियार है कि सर पर मसा करे या पगड़ी पर। यानी अगर पगड़ी बांध रखी है तो, या चाहे तो कुछ हिस्सा सर पर और बाकी हिस्सा पगड़ी पर मसा कर ले। ये सब सूरतें साबित हैं। जी, क्या सवाल है मारिया? कहिए, क्या कहना है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अ, अस्सलाम।
سر میں پوچھنا تھا کہ احرام میں جیسے احرام کھولنا پھر ضروری ہوگا سر کا مسح کرنے کے لیے؟ نہیں نہیں، میں نے بتلایا کہ احرام میں اگر عورت نے احرام میں یا احرام کے علاوہ اگر سر پہ عورت نے جی اسکارف کی طرح دوپٹہ باندھ رکھا ہے کہ اس کو کھولنے میں باندھنے میں مشکل ہے، یا پنے وغیرہ لگا کر باندھ رکھا ہے، تو اس کے اوپر ویسے ہاتھ پھیر لے، دوپٹے کے اوپر یعنی اسکارف کے اوپر سے ہاتھ پھیر لیتے، جیسے پگڑی پہ مسا کیا جاتا ہے نا، جی جی اس لیے کرنے کی رخصت ہے کہ اس کو اتارنا باندھنا اس میں تھوڑی مشکل پیش آتی ہے، تو اگر عورت نے اس انداز میں دوپٹہ باندھا ہو یا اسکارف باندھا ہو تو اوپر سے ہاتھ پھیر لے، پھر اتارنے کی انشاءاللہ ضرورت نہیں ہے، ایسا مسا ہو جائے گا۔ جی ٹھیک ہے۔ جی جزاک سر اللہ۔ السلام علیکم سر، یہ ابھی آپ نے کیا بولا ہے کہ اسکارف کو کیا ہوتا ہے، ہم کر سکتے ہیں؟ بیٹا دو تین دفعہ بات بیان ہو چکی، دھیان سے ایک دفعہ سن لے آپ لوگ کہ اگر سر پر عورت نے ایسے انداز میں دوپٹہ باندھا ہو یا اسکارف باندھا ہو کہ اس کو اتارنے میں اور دوبارہ باندھنے میں تھوڑی مشکل ہو اور تھوڑی محنت درکار ہو تو اس کے اوپر مسا کیا جا سکتا ہے، یہ کہا ہے میں نے۔ اور جب آپ مسا کرتے ہیں پگڑی پہ یا اسکارف پہ تو نبی اسلام نے تھوڑا سا سر کے حصے پر یا پیشانی پر مسا کیا، ساتھ پگڑی پر مسا کیا، اور اکیلی پگڑی یا اکیلے اسکارف پر بھی مسا ہو جائے تو انشاءاللہ یہ کفایت کرتا ہے۔ تو یہ بات واضح رہے کہ پگڑی پر مسا کرنے میں اس کے کھولنے اور دوبارہ باندھنے کی مشقت کی وجہ سے ہے، اور اگر عورت کو بھی میں نے کہا اسی طرح کی صورتحال کا سامنا ہو کہ اگر دوپٹہ اس نے کس کے باندھا ہے یا اسکارف اس نے لپیٹ کے باندھا ہے، جیسے کئی انداز میں عورتیں اسکارف لیتی ہیں یا باندھتی ہیں یا پنے وغیرہ لگا لیتی ہیں بعض مناسبات پہ، تو انشاءاللہ اگر وہ نماز کے لیے وضو کرنا چاہیں تو اوپر سے ہاتھ پھیر لیں، اسی سے ان کا مسا ہو جائے گا، اتارنا اور کھولنا لازم نہیں۔ حضرت عمر بن امیہ ضمری کہتے ہیں کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی امامتہ وخفیہ، کہ میں نے نبی مکرم علیہ السلام کو دیکھا آپ اپنے امامہ پر اور اپنے موضوع پر مسح کر لیا کرتے تھے، اور امامہ اور موضوع پر مسح کا مسئلہ تفصیل سے بعد میں آئے گا انشاءاللہ۔ بس مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کا بھی بیان ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ فمسح بناصیتہ وعلی الامامۃ وعلی الخفین، آپ نے وضو کیا تو تھوڑا پیشانی کا اور پگڑی پر اور اپنے موضوع پر آپ نے مسح کیا۔ یہ وضو کے فرائض میں سے ہم نے سر کے مسح کا ذکر کیا ہے، اور آخری فرض ہے دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ یہاں پر آپ نے دیکھا کہ سر کے مسح کے بعد گردن کا مسح کہیں بھی ثابت نہیں ہے، سر کے ساتھ کانوں کا مسح کیا جاتا ہے اور یہی صرف نبی علیہ السلام سے ثابت ہے۔ اس کے بعد گردن کا مسح کئی لوگ کرتے ہیں، سر کے مسح اور کانوں کے مسح کے بعد پیچھے گردن پر ہاتھ پھیرتے ہیں، تو گردن کا مسح کہیں بھی کسی حدیث میں بھی ثابت نہیں، اس لیے وضو میں اضافہ ہے، اور وضو ایک عبادت ہے اور عبادت میں اپنی طرف سے اضافہ نہیں کیا جاتا، اس لیے اس طرح کے جو ہم نے اضافے کر رکھے ہیں، جو چیزیں ایڈ کر رکھی ہیں، ان سے پرہیز کرنا چاہیے اور اللہ سے معافی مانگنا چاہیے۔ تو گردن کا مسح قطعاً ثابت نہیں ہے اور یہ وضو میں بدعت ہے، یہ وضو میں اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں۔ سر اور کانوں کے مسح کے بعد آخری عمل ہے پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ جی سوال ہے کوئی روا؟ سر ہم وضو کرتے ہوئے منہ ہاتھ کو صابن وغیرہ سے یا کسی اور چیز سے دھو سکتے ہیں؟ نہیں نہیں، وضو کرتے ہوئے منہ پہ صابن نہ لگائیں، وضو کے بعد لگا لیں، کیونکہ اعضائے وضو کو بعد میں ویسے آئے گا بیان، صرف 3 دفعہ دھونا ہوتا ہے، 3 دفعہ سے اضافہ کرنا ممنوع ہے، ناجائز ہے، اور جب آپ صابن لگاتے ہیں تو پھر 3 دفعہ سے زیادہ دھویا جاتا ہے، یعنی ایک دفعہ آپ چہرے کو تر کر کے صابن لگاتے ہیں، پھر 2 3 دفعہ یا اس سے زائد مرتبہ بھی صابن صاف کرنے کے لیے دھونا پڑتا ہے، تو صابن نہ لگائیں وضو کرتے ہوئے، یہ وضو سے پہلے لگا لیں یا وضو سے فارغ ہونے کے بعد چاہیں تو لگا لیں۔ یہ آخر میں ہے دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اپنے پاؤں ٹخنوں سمیت دھو لو، اور اس سے پہلے حدیث میں بھی اس کا بیان ہو چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنے پاؤں کو دھویا ہے۔ ساری امت کا اتفاق ہے پاؤں کو دھونے پر، صرف شیعہ حضرات ہیں جو پاؤں پر مسح کرتے ہیں، ان کا اپنی عبادات ہے، اپنے وضو ہیں، تو ان کی اختلافات ہمارے ساتھ بہت ہیں، تو وہ پاؤں پہ مسح کرتے ہیں، جبکہ پاؤں پہ مسح تب کیا جاتا ہے جب موزے یا جرابیں پہن رکھے ہوں، جب پاؤں موزوں یا جرابوں سے خالی ہوں تو پھر براہ راست پاؤں کو دھوتے ہیں، مسح نہیں کرتے۔ اسی طرح ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا، ہاتھوں اور انگلیوں کی پاؤں کے خلال سے مراد یہ ہے کہ انگلیوں کی جڑوں کے اندر درمیان میں ہاتھ پھیرنا، درمیان میں ہاتھ پھیرنا، ان میں ضابطہ یہ ہے کہ اگر ویسے ہی انگلیاں درمیان سے تر ہو جائیں، ہاتھوں کی اور پاؤں کی انگلیاں اگر درمیان سے ویسے تر ہو جائیں تو ان میں ہاتھ پھیرنے کی انگلی پھیرنے کی ضرورت نہیں،
ہاتھوں کی انگلیاں تو کھل جاتی ہیں اور تر ہو جاتی ہیں، لیکن پاؤں کی انگلیاں بسوں کا ساتھ پریس ہوتی ہیں، اور ان کو اندر سے تر کرنے کے لیے چھوٹی انگلی کا یا کسی انگلی کا سہارا لینا پڑتا ہے، کسی انگلی کو اندر میں ان کے پھیرنا پڑتا ہے تاکہ پاؤں کی انگلیوں کے اندر تک پانی پہنچ جائے۔ اگر پانی ویسے پہنچ جائے بغیر خلال کیے، بغیر انگلی کو اندر گھمائے، تو وضو پورا ہو جائے گا، لیکن اگر ویسے اندر سے انگلیاں خشک رہتی ہیں یا اندر خاص طور پر پاؤں کی انگلیوں کے اندر اگر پانی نہیں جاتا، تو پھر پاؤں کو دھوتے ہوئے خلال کر لیا جائے۔ یہ بیان ہے یہاں پر۔ لقیب بن صابرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ کچھ وضو کے متعلق ارشاد فرمائیے۔ آپ نے فرمایا اسبغ الوضوء وخلل بین الاصابع، یہ حدیث پہلے بھی گزری ہے۔ میں وضو مکمل انداز میں کیا کرو اور انگلیوں کے درمیان خلال کیا کرو، یعنی اپنی انگلیاں پھیر کر اچھی طرح اندر سے تر کیا کرو۔ اس طرح سے مستورد بن شداد رضی اللہ عنہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جب آپ وضو فرماتے تو اپنے پاؤں کی انگلیوں میں چھنگلی سے، یعنی چھوٹی انگلی کے ساتھ آپ خلال کیا کرتے تھے۔ چھوٹی انگلی استعمال کر لیں، بڑی کر لیں، درمیان میں خلال کر سکتے ہیں۔ پاؤں کی انگلیوں میں خاص طور پر یہ کرنا پڑتا ہے تاکہ پانی اندر تک سرایت کر جائے۔ علامہ شوکانی رحمہ اللہ کہتے ہیں نا، حدیث میں اس بات کی صراحت ہے کہ انگلیوں میں خلال واجب ہے، جو نبی اسلام کے قول اور فعل سے ثابت ہے، لہذا ان صورتوں میں کوئی فرق نہیں کہ خلال کے بغیر پانی پہنچ جائے یا نہ پہنچے۔ اسی طرح ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں میں بھی کوئی فرق نہیں، لہذا خلال کو پاؤں کی انگلیوں کے ساتھ خاص کرنا یا نہ پانی نہ پہنچ جانے کی صورت کے ساتھ خاص کرنا درست نہیں۔ یہ شیخ علامہ البانی کا یا شوکانی کا اپنا خیال ہے۔ البتہ عام علماء کا یہی موقف ہے کہ اگر بغیر خلال کیے پانی پہنچ جائے تو خلال کرنا مستحب ہے، کیونکہ مقصد کیا ہے؟ پانی پہنچانا، یہی مقصد ہے، اور اگر پانی نہیں پہنچتا پھر واجب ہے خلال کرنا۔ واللہ اعلم۔ یہاں پر وضو کے مستحبات کا کچھ بیان ہے۔ وضو کو مستحبات میں چند اعمال آتے ہیں، ان میں سے پہلا ہے اعضائے وضو دھونے سے پہلے ہاتھوں کو کلائیوں تک 3 مرتبہ دھونا۔ ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جب بھی وضو کیا ہے، آپ نے وضو کے آغاز میں پاؤں کو دھویا، اپنے ہاتھوں کو دھویا ہے، اور میں نے اس کی حکمت بیان کی تھی کہ انہی ہاتھوں کے ساتھ چونکہ بعد میں آپ نے اپنے منہ میں بھی پانی ڈالنا ہے، چہرہ بھی دھونا ہے، تو ہاتھ صاف ہوں گے تبھی قابل استعمال ہوں گے۔ اور دوسری بات، آپ نے حکم بھی دیا کہ جب کوئی نیند سے بیدار ہوتے ہو، نیند سے بیدار ہو کر مسلمان کا عمل عام طور پہ نماز ہی ہوتا ہے، تو نبی اسلام نے ہمیشہ وضو کے شروع میں کیا ہے، اور آپ نے اس پر تاکید بھی کی ہے، اور آپ نے حکم بھی دیا، اس لیے بعد نے اس کو وضو کے واجبات میں ہی شمار کیا۔ تو یہ وضو کا حصہ ہی ہے کہ شروع میں ہاتھوں کو دھویا جاتا ہے۔ اور نبی اسلام نے جو وضو کیا، جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام حمران کو وضو کر کے دکھایا حدیث کی صورت میں، اس میں نبی اسلام کا عمل موجود ہے کہ آپ شروع میں ہاتھوں کو دھوتے تھے، اور ہر حدیث کے شروع میں کہ جب بھی آپ وضو کرتے آپ ہاتھوں کو دھویا کرتے تھے۔ تو آپ کا مسلسل عمل بھی ہے اور آپ کا امر یعنی حکم بھی ہے، اس لیے واجب ہے شروع میں ہاتھوں کو دھونا۔ دوسرا عمل ہے مسواک کرنا۔ مسواک کرنا یقیناً مستحب ہے، اور اس کی تفصیل آپ نے پیچھے اعمال فطرت میں پڑھ لی ہے کہ نبی اسلام نے مسواک کرنے کی تاکید کی، اور آپ نے فرمایا کہ لولا ان اشق علی امتی لامرتم بالسواک عند کل صلاۃ یا مع کل وضو، اگر مجھے ڈرنا ہوتا میری امت مشقت میں پڑے گی تو ہر نماز کے ساتھ یا ہر وضو کے ساتھ میں ان کو مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ تو مستحب ہے وضو کے ساتھ مسواک کی جائے۔ اسی طرح یہ بھی مستحب عمل ہے کہ کلی اور ناک میں ایک ہی چلو سے 3 مرتبہ پانی ڈالنا، جیسے کہ عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کی تعلیم دی، انہوں نے لوگوں کو آپ کے وضو کی تعلیم دی، تو کہنے لگے کہ جب آپ نے نبی اسلام نے وضو کیا تو فمضمض واستنشق من کف واحدۃ ففعل ذلك ثلاثا، آپ نے کلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا ایک ہی چلو سے۔ یہ عمل شاید کچھ لوگوں کے لیے نیا ہو، اور شاید کچھ کے لیے شروع میں اس پر عمل کرنا بھی ان کو مشکل محسوس ہو۔ عام طور پہ لوگوں کی روٹین یہ ہے کہ وہ ہاتھ دھونے کے بعد پہلے پانی لے کر 3 دفعہ کلی کرتے ہیں، اور بعد میں پانی لے کر 3 دفعہ ناک میں پانی ڈال کر ناک کو صاف کرتے ہیں۔ یہ عمل سنت سے پوری طرح ثابت نہیں ہے۔ جو سنت سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ایک ساتھ کام کیے ہیں۔ ایک چولہے میں آپ پانی لیتے تھے، آدھا منہ میں اور آدھا ناک میں، یوں آپ کلی کرتے تھے اور ناک کو صاف کرتے تھے۔ اگر کوئی اس پہ عمل نہیں کرتا تو اس پہ عمل کی پریکٹس ضرور کریں۔ مسنون اور مستحب عمل یہی ہے، چونکہ آپ سیکھ رہے ہیں
تو علم کا فائدہ عمل کرنا ہے، سیکھنے کا فائدہ کہ آپ اس کو اپلائی بھی کریں، پریکٹس بھی کریں اس کی. جی کائنات ریس، جی فرائی کیا کر رہی ہیں؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں نے پوچھنا تھا کہ یہ جب آپ نے ابھی بتایا نا کلی اور ناک میں ایک ہی چلو سے، تو یعنی ہم پہلے پانی لیں گے تھوڑا کلی اور تھوڑا ناک میں، یعنی یہ دونوں ایک ہی دفعہ ہو گئے نا، کلی اور ناک، جی پھر بالکل دوسری بھر دفعہ کے، بھی ایسے تھوڑا کریں نہ گے؟ لیں، تھوڑا نہ لیں، ہاتھ بھر کے لیں. 2 کام کرنے ہیں، آدھا منہ میں ڈالیں آدھا ناک میں. یعنی یہ پھر ایک ہو گیا دونوں کا، یعنی ہم نے کلی بھی کر لی، ناک میں پانی بھی ڈال ایک لیا، یہ مرتبہ ایک ہو ہو گیا. گیا. جی بالکل ایسے ہے. ہاں دوبارہ لیں، پھر صحیح دوبارہ ہے. کریں، پھر سے 12 کریں، 3 دفعہ ایسے ہوگا. تو اس کے بعد پھر ہم منہ دھو لیں گے پورا. بالکل بالکل ایسے یہی ہے، اکٹھا ایک جی ساتھ عمل ٹھیک ہوگا، ہے. سنت میں یہی ہے. جی آگے بڑھیے. دیکھیے اس حدیث میں، اور یہ ایک حدیث ہے، اس کے علاوہ آپ صحیح بخاری مسلم کی حدیث پڑھیں، اکثر حدیث میں یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل اکٹھا کیا ہے. تو میں نے کہا آپ بسم اللہ کریں، جو چیزیں آپ سیکھ رہے ہیں سنت سے ان پر عمل شروع کریں، بلکہ اپنے آس پاس کے لوگوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو بھی اس کی تعلیم دیں، تاکہ سنت عام ہو اور صحیح طریقہ وضو آپ کے سامنے آئے. جی یہ مسنون ہے کہ ایک ہی چلو سے آپ دونوں عمل کریں. شروع میں کچھ مشکل ہوگا، لیکن جب آپ پریکٹس کریں گے 2-3 دن بعد انشاءاللہ مینج کر لیں گے، پھر مشکل نہیں رہے گی. دوسرا مستحب عمل یہ ہے کہ کلی اور ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ کرنا. کلی کا معنی کیا ہے؟ کلی کا معنی یہ ہے کہ منہ میں پانی ڈال کر پانی کو حرکت دی جائے. مبالغہ سے مراد ہے پانی کو حرکت دینا منہ میں، اور پیچھے حلق تک پانی لے جانا اس کا کسی حدیث میں ذکر نہیں آتا. حلق تک پانی لے جانا یا غرارے کرنا یہ کلی کا حصہ نہیں ہے. غرارے ویسے بھی وضو میں کرنے ہی نہیں چاہیے، یہ عمل نہ وضو میں ثابت ہے نہ اس کی ضرورت ہے، خواہ کا تکلف ہے. اسی طرح غسل میں بھی غرارے کرنا کہیں ثابت نہیں ہے. غسل کا بیان آپ تفصیل سے پڑھیں گے. غسل میں بھی وضو ہی کرتے ہیں نارملی، جیسے وضو کیا جاتا ہے، وہاں پہ غرارے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ حماقت ہے، جہالت ہے. لوگ خواہ مخواہ سے ایک ایسی چیز کا اضافہ کر دیتے ہیں جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. تو بس نارملی منہ میں پانی ڈالیں اور منہ میں پانی کو حرکت دیں، منہ میں پانی کو حرکت دے کر باہر نکالیں. اور ویسے منہ میں پانی ڈالا نکال دیا، اس طرح کلی پوری نہیں ہوتی. تو منہ کے اندر پانی کو حرکت دینا، بغیر انگلی گھمانا لازم نہیں ہے. منہ کے اندر انگلی پھیرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی صبح صبح نیند سے بیدار ہوتا ہے، اس کے پاس مسواک نہیں کرنے کو یا برش نہیں کرتا، تو وہ چلو منہ میں انگلی پھیر لے کے دانت صاف ہو جائیں، منہ صاف ہو جائے. وغیرہ اگر منہ میں اگر پانی کو اچھی طرح گھما کر آپ نکال لیتے ہیں تو آپ کی کلی پوری ہو گئی. اور ناک کا یہ ہے کہ ناک میں تھوڑا پانی اوپر سانس کے ساتھ کھینچنا چاہیے. تھوڑا اوپر لے جائیں، اتنا اوپر نہ جائے کہ آپ کو اذیت دے اور حلق تک پہنچ جائے. اور اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں اس سے منع کیا، ناک کے اوپر اوپر تک پانی لے جانے سے، کیونکہ اس میں پانی حلق تک جا سکتا ہے، نیچے اتر سکتا ہے، اور روزے میں ایسے خلل آئے گا خواہ مخواہ. ماسوا یعنی کلی اور ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ کرنا سوائے اس صورت کے کہ آدمی روزے سے ہو. اس کی ذریعے پیچھے گزر چکی ہے کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ وہ بالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما. اس طرح دائیں اعضاء کو بائیں سے پہلے دھونا، یہ تو معروف ہے، ہم ہمیشہ دائیں ہاتھ طرف سے ہی آغاز کرتے ہیں، پہلے دائیں ہاتھ کو پھر بائیں ہاتھ کو. ہاتھوں کو اکٹھے دھو لیتے ہیں عام طور پہ، ہاتھوں کو ایک ساتھ دھو لیا جاتا ہے، کیونکہ ویسے ہمارے وضو کرنے کا طریقہ تھوڑا عہد رسالت میں یا قدیم انداز میں وضو ہوتا تھا اس سے تھوڑا مختلف ہے. پہلے وہ برتن سے پانی لے کر باہر لے کر وضو کرتے تھے، برتن سے پانی لے کر وضو کرتے تھے. اور جو ہاتھوں کو دھونے کا بیان ہے، ہاتھ ایک ساتھ بھی دھوئے جا سکتے ہیں، ہاتھ ایک ساتھ دھوئے جا سکتے ہیں، ایک ساتھ دائیں بائیں دھو لیے جائیں. لیکن اس کے بعد جو اعضاء ہیں سارے، چہرہ تو ایک ہی ہے، اس کے بعد یعنی جو بازو ہیں، پہلے دایاں بازو پھر بایاں بازو، صرف بازو ہیں اور پاؤں ہیں، باقی تمام اعضاء تو ہیں ہی ایک ایک. تو پہلے دایاں بازو پھر بایاں بازو، اسی طرح پہلے دایاں پاؤں پھر بایاں پاؤں. اور دائیں طرف سے آغاز کرنا ویسے ہی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعجبہ التیمن فی تنعلہ وترجلہ وطہورہ وفی شانہ کلہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا دائیں طرف سے آغاز کرنا، اپنے جوتا پہننے میں اور کنگھی کرنے میں اور وضو اور غسل میں، طہور کہتے ہیں وضو اور غسل میں، اور اپنے باقی تمام امور میں آپ ہمیشہ دائیں طرف سے آغاز کر دیں. جوتا پہنتے وقت آپ ہمیشہ دایاں پاؤں پہلے جوتے میں داخل کرتے اور بعد میں بایاں پاؤں آپ جوتے میں داخل کرتے تھے. لیکن اتارتے وقت آپ کا عمل اس سے مختلف تھا. اتارتے وقت آپ بایاں پہلے اتارتے تھے اور دایاں بعد میں اتارتے تھے، دائیں کی تکریم کے لیے، کہ دائیں طرف کو عزت افزائی دی جائے، اس کی تکریم کی جائے. جب اتارنا ہے
تو پہلے بایاں اتارنا ہے، یعنی لیفٹ پہلے اتارنا ہے، اور دایاں یعنی رائٹ بعد میں اتارنا ہے. لیکن جب پہننا ہے پہلے رائٹ کو پہننا ہے، دائیں والے کو، اور بعد میں بائیں والے الٹے کو بعد میں پہننا ہے. اسی طرح کنگھی کرنے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا. ہمارے ہاں ان چھوٹی چھوٹی سنتوں پر عمل نہیں کیا جاتا. کپڑے پہننے میں، کنگھی کرنے میں، بچوں کو تیار کرنے میں، بچوں کو کنگھی کرنے میں، اور اس طرح بچوں کو کپڑے پہنانے میں خواتین اس میں بہت سستی کرتی ہیں، اور مرد حضرات انہیں سب میں جیسے آتے ہیں کہ سنت کا زیادہ اہتمام نہیں کیا جاتا. جبکہ یہ چھوٹی چھوٹی جو سنتیں ہیں نا، ان پر عمل کرنا ہمارے مسلمان ہونے کا ایک ثبوت ہے، اور ہمارے ایک سنت کے ساتھ اور نبی اسلام کے معمولات کے ساتھ محبت کا ثبوت ہے. باقی کام تو نبڑ ہی جاتے ہیں، کام تو نبڑ ہی جاتی ہیں. لوگ تو اب کھڑے ہو کر کھانے پینے میں اور بائیں ہاتھ سے کھانے میں بھی کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے. اور مغرب تہذیب کا اتنا غلبہ ہے کہ اب اکثر لوگوں کو بائیں ہاتھ سے کھاتے پیتے دیکھا جاتا ہے. لوگ پرواہ نہیں کرتے. تو ہمارا اسلام کہاں ہے؟ ہمارے اسلام کے جو امتیازات ہیں، یہ چیز اسلام کے امتیازات سے تعلق رکھتی ہے کہ آپ ان سنتوں کو اپنے گھروں میں اہتمام کریں، اپنے گھروں میں اس کو پریکٹس کریں ان کے سامنے. جب بھی آپ بچوں کو کوئی لباس پہنائیں پاتی ہیں تو پہلے ان کو دائیں طرف سے آغاز کریں، جوتا پہنائیں، پہلے دائیں طرف سے ان کو جوتا پہنائیں. اور جب بھی کنگھی کریں اپنے سر پہ یا اپنے بچوں کے، ہمیشہ دائیں طرف سے آغاز کریں. جی نیلم کیا کہنا چاہتے سر آواز بہت کم ہوتی جاتی ہے درمیان میں، بہت زیادہ کم. ہیں؟ اچھا، ابھی آواز نہیں آ رہی میری. باقی کو بھی یہ پرابلم محسوس ہو رہی ہے، بتا دیا کریں اگر آواز کا زیادہ مسئلہ بنے. ہاں بھی باقی اسٹوڈنٹ بتائیے، آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ کوئی پرابلم تو نہیں زیادہ؟ جی سر ٹھیک آ گیا. جی اب ٹھیک ہے. چلیے انشاءاللہ ہو جائے گا. تو میں کہہ رہا تھا کہ سنت طریقے پر عمل کرنے کو یقینی بنانا چاہیے، اور ہمیں اپنے معمولات میں یہ جو رسول اللہ کی سنتیں ہیں ان کو شامل کرنا چاہیے. یہ ہمارے اسلام کے کہہ لیں کہ امتیازات ہیں، ہمارے اسلام کی خصوصیات ہیں، ان کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. اب اگر ہم گھروں میں ایسا اہتمام کریں تو بچوں کے اندر ایک روح نظر آتی ہے کہ وہ اس چیز کو محسوس کرتے ہیں، فیل کرتے ہیں کہ جیسے ہمارے والدین ہمیں کچھ سکھا رہے ہیں، ہمارے والدین ہمیں کچھ سکھا رہے ہیں، ہمیں کوئی تربیت دے رہے ہیں. اب بچوں کو ڈانٹے کہ بھائی پہلے دایاں پاؤں میں اس میں جوتا پہنو، دائیں طرف سے پہلے لباس پہننا شروع کرو، دائیں طرف سے پہلے کنگھی کرو. اور آپ جب بھی کھانا سرو کریں، بچے آس پاس بیٹھے ہیں ٹیبل پہ یا نیچے جیسے بھی، تو پہلے دائیں طرف والے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، پہلے دائیں طرف سے آغاز کریں. یہ رسول اللہ کی تاکیدی سنت ہے، اور آپ نے ہمیشہ ایسا کیا ہے. یہ ہمارے اسلام کے امتیازات ہیں. اس سے تربیت کے اچھے ہونے کا احساس ہوتا ہے، اور ہمارے بچوں میں ایک روح ایمانی پیدا ہوتی ہے. اس کا اہتمام ضرور کریں. اسی طرح وضو میں یہ بھی مستحب ہے کہ جب اعضاء کو دھوئیں تو ہاتھوں سے ملیں. ملنا اس لیے تاکہ پانی اندر تک سرایت کر جائے. یہ سردیوں میں ایسا ہوتا ہے کہ جلد بسا اوقات خشک ہو جاتی ہے. جلد خشک ہوتی ہے تو جب تک ملے نہ، پانی اوپر سے ایسے ہی کئی دفعہ تیر کے گزر جاتا ہے. تو ملنا چاہیے اعضاء کو تاکہ اچھی طرح پانی اندر تک سرایت کر جائے. اور رسول اللہ ایسے پانی وضو کے لیے بہت تھوڑا استعمال کرتے تھے، لیکن آپ مل کر پانی کو استعمال کرتے تھے، اور بہت تھوڑا آپ کا پانی ہوتا تھا وضو میں اور غسل میں. دیکھیے اس حدیث میں حضرت عبداللہ بن زیاد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اسلام کو وضو کے لیے 2 تہائی مد، یہ دیکھیے اس کی مقدار تقریباً 1.5 پاؤ بنتی ہے. یہ 1.5 پاؤ کیا ہوتا ہے؟ پانی، معمولی سا پانی. 1 لیٹر میں 4 پاؤ ہوتے ہیں، اگر آپ کو نہیں سمجھ آئی اس بات کی، یعنی چوتھا حصہ لیٹر کا 1/4 لیٹر پانی، یا ہاف لیٹر کہہ لو آپ. تو ہاف لیٹر پانی سے وضو کرنا یہ بھی آسان ہے. ہم تو ایک ہاتھ دھونے پہ ہاف لیٹر صرف کر دیتے ہیں. آپ پانی وضو میں کم سے کم استعمال کرتے تھے، اور آپ کو پانی دیا گیا تو آپ اپنی کلائیوں کو مل کر دھوتے، اسی طرح ملتے تھے تاکہ پانی اندر تک سرایت کر جائے. اسی طرح مرد حضرات جن کی داڑھی ہے، ویسے اللہ صاحب کو داڑھی رکھنے کی توفیق دے، جو بھی مرد حضرات ہیں، تو داڑھی کا خیال کرنا بھی مسنون ہے. داڑھی 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے جو شروع میں داڑھی آتی ہے، جس کو ہلکی سی داڑھی کہتے ہیں. اس کا ضابطہ یہ ہے کہ چہرہ بالوں کے اندر سے نظر آتا ہو. ہلکی سی داڑھی ہوتی ہے کچھ کی، اور بعض کو نئی بہت ہلکی آتی ہے. تو اگر چہرہ اندر سے نظر آتا ہے تو پھر الگ سے خلال کی ضرورت نہیں. جب آپ چہرہ دھوئیں گے تو جلد اندر سے خود ہی تار ہو جائے گی. لیکن اگر داڑھی گھنی ہو، داڑھی گھنی کیا کہ بال گھنے کہ چہرے کی اسکن اندر سے نظر نہیں آتی،
اور بال گھنے ہیں اوپر، تو تب وضو کرنے کے بعد یعنی چہرہ دھونے کے بعد 3 مرتبہ، ویسے تو جب آپ چہرہ دھوتے ہیں تو داڑھی پر بھی پانی پھیر لیا جاتا ہے، ساتھ ہی داڑھی بھی دھل جاتی ہے، اور 3 دفعہ چہرہ دھونے کے بعد الگ سے چلو لیں، تھوڑی کے نیچے داخل کر کے ڈال کر آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے داڑھی کے اندر خلال کریں، اسے داڑھی کا خلال کرنا کہتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی اسلام جب وضو کرتے تو ایک چلو پانی لے کر اپنی ٹھوڑی کے نیچے داخل کرتے اور اس کی داڑھی کا خلال کرتے اور فرماتے ہاکذا امرنی ربی عز وجل، میرے اللہ نے مجھے اسی بات کا حکم دیا۔ علامہ شوکانی نے کہا ہے کہ یہ وجوب کی دلیل نہیں بلکہ استحباب کی دلیل ہے، تو مستحب ہے عمل کرنا۔ اسی طرح ہر عضو کو 3 بار دھونا یہ بھی مستحب ہے، ہر عضو کو 3 دفعہ دھونا سوائے سر کے اور کانوں کے مسح کے۔ سر کا مسح اور کانوں کا مسح یہ ایک ہی مرتبہ ہوتا ہے، سر اور کانوں کے مسح کے سوا باقی تمام اعضاء کو 3 بار دھونا یہ مستحب ہے۔ 3 دفعہ سے کم بھی دھو سکتے ہیں، 1 دفعہ دھونے سے یا 2 دفعہ دھونے سے اگر وضو کامل ہو جاتا ہے تو یہ بھی جائز، اگر پانی تھوڑا ہو یا انسان جلدی میں ہو تو بعض اعضاء کو 1 دفعہ، بعض کو 2 دفعہ، بعض کو 3 دفعہ دھو لے، کوئی حرج نہیں، البتہ 3 دفعہ سے زائد پانی استعمال کرنا جائز نہیں۔ یہ ابو انس کی روایت میں ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے مقام مقاعد میں وضو کیا اور بولے کہ میں تمہیں رسول اللہ کا وضو کر کے نہ دکھاؤں؟ پھر انہوں نے وضو کیا اور اعضاء کو 3 بار دھویا۔ المقاعد یہ جگہ تھی، یہ عثمان کے گھر کے پاس کچھ دکانیں تھیں، المقاعد کا مطلب سیڑھیاں ہیں یا بیٹھنے کی جگہ ہے۔ خیر یہ جگہ مسجد کے قریب واقع تھی جہاں لوگوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے عثمان بیٹھا کرتے تھے اور وضو وغیرہ بھی اس جگہ پہ کر لیتے، یہ مقاعد جگہ کی وضاحت دی گئی۔ یا انہوں نے کہا کہ کبھی کبھی سر کا مسح بھی 3 بار کر لینا مستحب ہے، یہ مصنف کا موقف ہے، یہ بعض روایات میں آتا ہے لیکن ان روایات کو علماء نے شاذ یا ضعیف قرار دیا۔ سر کا مسح 3 مرتبہ تب جن راویوں میں نے ذکر کیا ہے، ایک ہی دفعہ سر کا مسح ذکر کیا، 1-2 راوی بس سر کا مسح 3 دفعہ ذکر کرتے ہیں، اور آپ اصول حدیث میں پڑھ لیں گے کہ جب ایک آدھ راوی اکثر راویوں کی مخالفت کریں تو اس کی روایت کو شاذ کہا جاتا ہے۔ شاذ میں نے اکیلی کی روایت غیر معتبر ہے کیونکہ وہ باقی کی مخالفت کر رہا ہے۔ یہ مصنف نے ذکر کیا اس بات کو، بعض روایات میں آتا ہے لیکن وہ روایات شاذ ہے، یعنی ثابت نہیں ہے، پایا ثبوت کو نہیں پہنچتی، اس لیے سر کے مسح میں ہمارا موقف ایک ہی دفعہ مسح کرنے کا ہے۔ یہاں پر انہوں نے 1-2 روایتیں مصنف نے ذکر کی ہیں کہ میں نے کہا 1-2 روایتوں میں ہے، باقی بہت ڈھیروں روایات ہیں، 20 روایات ہیں صحیح بخاری مسلم میں اور دیگر کتب حدیث میں، ان میں ایک ہی دفعہ مسح کا بیان ہے، تو مسح ایک ہی دفعہ کرنا لازم ہے، ایک سے زائد مرتبہ مسح نہیں کر سکتے۔ ہاں باقی اعضاء کو چاہیں تو 3 دفعہ دھوئیں یا 2 دفعہ 1 دفعہ، البتہ 3 دفعہ سے زائد باقی اعضاء کو دھونا جائز نہیں۔ اسی طرح ترتیب سے وضو کرنا، اسی ترتیب سے وضو کرنا جس ترتیب سے اللہ کے رسول نے وضو کیا ہے، اور اعضاء وضو میں یعنی تقدیم و تاخیر جائز نہیں، یہ جائز نہیں کہ آپ پہلے ہاتھوں کو دھو لیں، پہلے بازوں کو دھو لیں اور بعد میں چہرے کو دھو لیں، نہیں جائز نہیں ہے۔ اگر بھول کر ایسا ہو جائے تو پھر دوبارہ سے اثر نش وضو کا آغاز کریں۔ اگر بھول کر ایسا ہو جائے، بے خیالی میں بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ چہرہ چھوڑ دیتا ہے، چہرہ بھول جاتا ہے اور بازو دھونا شروع کر دیتا ہے، اگر بازو دھو لیے تو پھر ہاتھوں سے پھر وضو کا آغاز کریں، ہاتھ دھونے سے، اور یہ وضو باطل ہو گیا کیونکہ ترتیب ٹوٹ گئی ہے۔ اسی ترتیب سے وضو کرنا فرض ہے جس ترتیب سے اللہ کے رسول علیہ السلام وضو کیا کرتے تھے۔ ترتیب کے ساتھ وضو کرنے کی دلیل یہ ہے کہ اکثر وہ صحابہ کرام جنہوں نے نبی علیہ السلام کے وضو کا حال بتلایا ہے وہ سب ترتیب کے ساتھ ہی وضو کرنا بیان کرتے ہیں۔ البتہ مقدام بن مادی کرب کی ایک روایت میں اس طرح ہے کہ آپ کے پاس وضو کے لیے پانی لایا گیا تو آپ نے وضو کیا اور اپنے ہاتھوں کو 3 بار دھویا اور چہرہ 3 بار دھویا، پھر کلائیاں کونیوں سمیت 3 بار بازوں کو دھویا، پھر 3 بار کلی کو اور ناک میں پانی چڑھایا، پھر اپنے سر کا اور کانوں کا اندر اور باہر کا مسح کیا۔ یہ روایت مسلم نے ذکر کی ہے، روایت سنن ابو داؤد میں ہے، یہ صحیح روایات کے خلاف ہے۔ جب کوئی ایک آدھ روایت آتی ہے نا صحیح روایات کے خلاف تو اس کو معتبر نہیں کہا جاتا، اور روایت بھی یہ سنن ابو داؤد کی ہے، صحیح بخاری مسلم کی روایت نہیں ہے۔ تو ترتیب سے وضو کرنا ہی لازم ہے، بغیر سے ترتیب کے وضو کرنا نبی علیہ السلام سے کہیں معتبر انداز میں ثابت نہیں ہے۔ وضو کرنے کے بعد یہ مسنون وضو ہے اور اس کے متعلق کچھ مسائل جو آپ نے پڑھ لیے۔ وضو کرنے کے بعد دعا پڑھنا مسنون ہے جو یہاں پر بیان ہے اور معروف ہے، آپ لوگ پڑھتے ہوں گے انشاءاللہ۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ما منکم من احد یتوضأ فیبلغ او فیسبغ الوضوء
ثم یقول، تم میں سے جو بھی وضو کرے اور کامل انداز میں وضو کرے پھر یہ دعا پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یہ دعا پڑھے. فرمایا اگر جو یہ دعا پڑھے گا الا فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ، مگر ایسے شخص کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یدخل من ایہا شاء، کہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے. اب اس طرح کے جو فضائل آتے ہیں نا بعض دعاؤں کے، بس وہ اللہ کے ہاں ان کے محبوب اور فضیلت والے ہونے کی دلیل ہے. اب ایسی یہ مراد نہیں ہے کہ اگر جنت کے 8 دروازے کھول گئے تو بس بندہ جنت میں پکا ہو گیا، نماز نہ بھی پڑھے. اس سے تو ایسا بالکل معلوم نہیں ہوتا. تمام شریعت کے فرائض کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، بس بعض چیزوں کی فضیلت کافی آ جاتی ہے، اللہ کو وہ عمل محبوب ہوتے ہیں، ان کی فضیلت بیان کر دی جاتی ہے، ان کی فضیلت کو ان کی حد تک محدود رکھا جائے. دیگر اعمال شریعت اور فرائض شریعت اپنی جگہ پر ثابت رہتے ہیں. اس طرح ابو سعید خدری ایک اور چیز کو بیان کرتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا من توضا فقال سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، جو یہ دعا پڑھتا ہے، یہ دعا معروف نہیں چاہیں تو یاد کر لیں. سبحانک اللہم، اللہ تو پاک ہے، وبحمدک، تیری تعریف بیان کرتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا انت، اللہ میں گواہی دیتا ہوں تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، استغفرک واتوب الیک، اللہ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، استغفار چاہتا ہوں اور آپ سے توبہ کرتا ہوں. جو یہ کلمات پڑھے فرمایا کتب فی رکن، ان کلمات کو اس کے لیے ایک کاغذ میں لکھ دیا جاتا ہے، ایک صحیفے میں محفوظ کر دیا جاتا ہے جو اس کا صحیفہ اعمال ہے. ثم طبع بطابع فلا یکسر الی یوم القیامہ، اس کے بعد مہر لگا دی جاتی ہے، اس کو مہر بند کر دیا جاتا ہے اور روز قیامت تک وہ مہر توڑی نہ جائے گی، مراد اس کے لیے وہ عمل پکا محفوظ ہو گیا. یہ کلمات بھی اللہ کو بڑے محبوب ہیں اور بڑے پیارے کلمات ہیں، تو یہ بھی پڑھ لی جائیں. اور اسی طرح ایک اور روایت بھی ہے جس میں اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، سنن ترمذی کی روایت ہے، وہ یہاں پر ذکر نہیں کی گئی، وہ دعا بھی پڑھ لینی چاہیے، اس کی بھی فضیلت ہے. وضو کرنے کے بعد اگر کسی شخص کا معمول ہو 2 رکعتیں پڑھنے کا، انہیں تحیۃ الوضو کہتے ہیں، وضو کے بعد 2 رکعتیں پڑھنا، اس کی دلیل حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، انہوں نے اللہ رسول کا وضو کر کے دکھانے کے بعد کہا تھا کہ میں نے نبی اسلام کو دیکھا کہ آپ نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا، پھر آپ نے فرمایا من توضأ نحو وضوئی ھذا ثم قام فرکع رکعتین، جو شخص میرے اس وضو کی مثل وضو کرے، مراد سنت انداز میں مسنون طریقے سے وضو کرے، پھر اٹھے 2 رکعات پڑھے، لا یحدث فیہما نفسہ، اور ان میں کوئی اپنے دل میں خیال یا وسوسے نہ آنے دے، مراد نماز پر اپنے توجہ اور اپنے پورے تمام جذبات اور خیالات کو نماز پر فوکس کرے، تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے لیے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تو یہ 2 رکعات یہ اضافی ہیں، ان کا وضو سے کوئی تعلق نہیں، ان کو تحیۃ الوضو کہتے ہیں. اور یہ بلال رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے کہ وہ پڑھا کرتے تھے اور اللہ کے نبی اسلام نے ان کی تعریف کی تھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بلال سے فجر کی نماز کے وقت پوچھا، یا بلال حدثنی بارجع عمل عملتہ فی الاسلام، اے بلال مجھے آپ بیان کیجئے سب سے امید والا عمل، جس عمل سے آپ کو بڑی امید وابستہ ہو اللہ کی رحمت اور جنت کی، جو عمل آپ نے اسلام میں کیا ہو، منفعتاً، فائدہ کے اعتبار سے کہ آپ کو بہت مفید لگا ہو. فرمایا فإنی سمعت اللیلۃ خشف نعلیک بین یدی فی الجنہ، اے بلال میں نے اپنے آگے آ کے تیرے جوتوں کی آہٹ جنت میں سنی ہے. یہ اس کا ترجمہ ہے. تو بلال نے کہا کہ اللہ رسول میں نے اسلام لانے کے بعد یہی عمل کیا ہے کہ دن رات جب بھی میں نے مکمل وضو کیا ہے اس کے ساتھ اللہ کی توفیق سے نماز پڑھی ہے، اس عمل سے مجھے بہت نفع کی امید ہے اللہ کے ہاں. اب یہ نبی اسلام نے جنت میں منظر دیکھا، بعض لوگ اس پر یہ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ بلال آپ کے آگے آگے جنت میں کیا کر رہے تھے، آگے آگے تو اللہ کے نبی کو ہونا چاہیے. تو نبی اسلام نے بس ایک فضیلت والے عمل کی وجہ سے بلال کو جنت میں محسوس کیا اور دیکھا، اور بعض شارحین نے کہا اس سے مراد ہے کہ جیسے بلال دنیا میں آپ کے نگہبان تھے، آپ کے نگران تھے، آپ کے ساتھ ساتھ رہتے تھے، دنیا میں بس بلال رضی اللہ عنہ آپ کا خیال رکھتے تھے اور آپ کے ساتھ ساتھ رہتے تھے اور ایک نگران کی طرح آپ کے پہرے دار کی طرح آگے آگے چلتے تھے، تو ویسے اللہ نے جنت میں آپ کو ایسا منظر دکھا دیا. باقی نبی اسلام سے پہلے تو کوئی جنت میں نہیں جا سکتا نا، آپ ہی سب سے پہلے جنت میں جانے والے ہیں. تو آپ نے ایک منظر دیکھا
حضرت بلال کی فضیلت پر یہ دلیل ہے۔ اور آپ نے اس طرح دیگر مناظر بھی آپ نے دیکھے ہیں بعض صحابہ کے لیے، جیسے آپ نے فرمایا کہ میں نے معراج کے موقع پر یہ منظر دیکھا تھا کہ ایک میں نے بہت بڑا فرمایا محل دیکھا، اور اس محل کے میں نے صحن میں ایک عورت کو وضو کرتے دیکھا، ایسے میں نے محل کے باہر سے میری نظر پڑی تو میں نے ایسے محسوس کیا۔ تو میں نے پوچھا بعد میں فرشتوں سے کہ محل کس کا ہے، اتنا پیارا اور اتنا خوبصورت سفید رنگ کا؟ تو انہوں نے کہا یہ محل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ تو اللہ نے بہت سے اپنے بندوں کے محلات جنت میں تیار کر رکھے ہیں، بہت سے اپنے بندوں کے لیے اللہ نے جنت میں محلات اور جنت میں اللہ نے وہ نعمت اور باغ و بہار تیار کر رکھے ہیں جو نبی السلام کے بہت قریبی تھے اور جن کو اللہ کی طرف سے بڑی فضیلت اور بڑا مقام حاصل ہے۔ تو یہ صحابہ کے بارے میں کچھ فضیلت کی باتیں آپ نے ان کے جو مناظر جنت میں دیکھے خواب میں یا معراج کے موقع پر، ان میں سے بعض مناظر کا آپ نے ذکر کیا ہے۔ ویسا ہی یہ منظر ہے کہ اس بلال کے آپ نے پاؤں کی آہٹ سنی اور اللہ نے آپ کو یہ آہٹ سنائی، اور آپ نے فرشتے سے پوچھا تو انہوں نے بتلایا کہ اس بلال کے پاؤں کی آہٹ ہے۔ تو آپ نے اس بلال سے پوچھا تو انہوں نے یہ بات بتلائی۔ تو اس حدیث کے آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی بات ہے جس وجہ سے اللہ تعالیٰ کو تیرا عمل بہت پسند آیا کہ اللہ نے تجھے ابھی سے جنت میں تیرے پاؤں کی آہٹ مجھے سنا دی۔ اگر کوئی وضو کر کے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی سنت پر عمل کرے تو یہ بہت مستحب اور بہتر عمل ہے، اور ویسے بھی زیادہ سے زیادہ باوضو رہنے کی کوشش یہ بڑی فضیلت کا عمل ہے۔ یہ اللہ کے نبی اسلام اکثر باوضو رہتے تھے، آپ اللہ کا ذکر کرتے، البتہ شرط نہیں ہے، لازم نہیں، لیکن زیادہ سے زیادہ باوضو رہیں اگر یہ بہتر ضرور ہے۔ جی سوال ہے روا؟ سر اگر ہم لوگ وضو کرنے کے بعد فرض نماز پڑھ لیں تو وہ تحیۃ الوضو بنتی ہے؟ جی اگر آپ وضو کے بعد تحیۃ الوضو کی 2 رکعت الگ پڑھ لیں اور بعد میں فرض نماز پڑھ لیں، پہلے تحیۃ الوضو کی 2 رکعت پڑھ لیں اور پھر فرض نماز پڑھ لیں، تو یہ انشاءاللہ تحیۃ الوضو کا بھی عمل پورا ہو جائے گا اور فرض نماز بھی پوری ہو جائے گی۔ اس کے لیے الگ سے 2 رکعت پڑھنے پڑیں گے۔ جی یہ ذبیحہ رؤف جی کہیے۔ جی استاد محترم، یہ تحیۃ الوضو کی وجہ سے حضرت بلال کو اتنی فضیلت ملی؟ بھائی عمل یہ ایک ہے، بلال نے آپ نے پوچھا کہ بلال تجھے کس عمل سے بڑی امید ہے اللہ سے، بلال نے یہ عمل بیان کیا، باقی زندگی بھر کے بلال کے جو عمل ہیں جو انہوں نے اسلام کی خاطر مارے کھائی ہیں، اسلام کے لیے ہجرت کی ہے اور نبی اسلام کی ساری زندگی غلامی کی ہے اور آپ کے لیے اذانیں کہی ہیں، وہ بہت بڑے بڑے اعمال ہیں نا۔ بس آپ نے ایک بات پوچھی اور اس بلال کو جو محسوس ہوا انہوں نے کہا کہ یہ مجھے بڑا پیارا عمل لگتا ہے، انہوں نے ایک بات بس بیان کر، باقی عمل تو سارے ملا کر ہی ایک عمل کی حیثیت بنتی ہے۔ اللہ اعلم۔ انہوں نے مطلب تحیۃ الوضو بتایا؟ جی بالکل اس حدیث میں انہوں نے یہی بتلایا، میں کہا جی مجھے سب سے زیادہ اس عمل کی امید ہے کہ میں نے جب بھی وضو کیا میں نے 2 رکعت پڑھی، تو فرمایا کہ فی الحال واقعی یہ عمل اللہ کو محبوب ہے، پسند ہے۔ جی چلیں اجازت دیجیے، بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔